अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, पीडीएम का जलसा कामयाब हुआ या नाकाम, मुतज़ाद दावे हैं। अपोजिशन को सुने तो तारीख रकम हो गई, और अगर हुकूमती वज़रा को सुने तो पीडीएम और इसका बयान या मीनार पाकिस्तान के साए तले ही दफन हो गया। जलसा कामयाब हुआ या नाकाम, इससे कतई नज़र सच ये है कि इस जलसे से आर हुआ और ना ही पार। नाज़रीन, पीडीएम ने गुजरांवाला, कराची, क्वेटा, पेशावर और मुल्तान के जलसों से जो मोमेंटम जो बनाया था, गुमान यही था कि शायद नून लीग का ये गढ़ है मियां नवाज शरीफ के बयानिए को लेकर वाकई तारीख रकम कर दी जाएगी। लाहौर फैसला कुन मार्के में अपना फैसला सुना देगा। और गो के मरीम नवाज शरीफ साहिबा और मौलाना साहब को गुमान यही है कि पीडीएम का जलसा लाहौर क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। जलसागाह के अंदर एक जलसा हो रहा था, जलसागाह के पीछे एक जलसा हो रहा था। बहुत सारे हमारे हजारों लोग थे जो काफिलों में थे, जो जलसागाह में एंटर ही नहीं हो सकते। इंतहाई तारीखी और फकीदुल विसाल इज्तिमा यहाँ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर मुनक़द हुआ। लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ। जिसे इस तरह तारीख याद करेगी जिस तरह 1940 के इस मकाम पर इज्तिमा को तारीख याद करती है। जम्मे गफीर था लोगों का, जलसागाह छोटी पड़ गई। लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ। मुमकिन है कि जोश सियासत में मरीम नवाज शरीफ साहिबा फातिमा जिन्ना का जनरल अयूब के खिलाफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बीबी की वतन वापसी पर जमे गफीर और इमरान खान की सियासी हैयत बदलने वाला 2011 का जलसा भूल गई हों। लेकिन जिस जलसे को उन्होंने रेफरेंडम करार दिया था, बादज़ां उसकी तावीलें देनी पड़ गईं। जिसको ये भी कहते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ, हुकूमत आपके खिलाफ, कोरोना आपके खिलाफ, मौसम आपके खिलाफ, हर चीज आपके खिलाफ। लेकिन पीएमएल-एन ने माशाअल्लाह जिस तरह का हिस्टोरिक शो था, आपको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मौलाना साहब तो पुराने खिलाड़ी हैं और इन जलसों के ऐनी शाहिद भी रहे हैं, जिनका भी हमने जिक्र किया। खैर, बहरहाल ये सियासत के ढब हैं कि जहां तारीख से सीखे गए सबक फरामोश करने में, अपनी ही बयानिए बदलने में और सियासी पारे उतरने में भी देर नहीं लगती। पीडीएम एक स्टेज पर है, तमाम सारे इकट्ठे हैं, तमाम कश्तियाँ जला देने का बयानिया पेश कर रहे हैं, और आज भी एक तरफा बयानिया है ये। मियाँ साहब इस बयानिए की ड्राइविंग सीट पर हैं और मौलाना साहब बराबर उनके हमनवा हैं। अब सियासी मंजरनामे की एक जहत यह है कि एक तरफ तो वो फरीक है कि जो फ़िलहाल ऐवान से बाहर है, हुकूमत से बाहर, सियासी निज़ाम के किसी भी इक़्तिदार से बाहर है, हत्ता कि उनके पास अवाम के मुंतखब करने का सर्टिफिकेट, किसी अवान की कोई रुकनियत ही नहीं है। माँ सवाए बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनकी जमात के ये फ्रीक अपनी कश्तियाँ जला भी दे तो पीछे सवाए सियासी निज़ाम के कुछ भी खाकस्तर होने को नहीं। दूसरा फरीक हुकूमत है कि जिसके पास इक़्तिदार है और जमहूरियत की सनद है। दूसरे फरीक के पास गंवाने को बहुत कुछ है, और अगर हुकूमत हालात की नफ्स पर हाथ नहीं रखती या नहीं समझती इस टेम्पो को, इस मोमेंटम को, या नहीं इनको इंगेज कर पाती, जो कि अभी भी बहुत देर हो चुकी है, तो ये निज़ाम ज़मीन बुर्द करने में अपना हिस्सा ज़रूर डालेगी। तीसरा फरीक जिसे बराह रास्त निशाना बनाया गया है, मियाँ साहब जिस तरह इस फरीक को मुखातिब कर रहे हैं, लग यूँ रहा है कि जैसे मुश्तिल करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां बंद करो, इंतखाब चोरी मत करो, सियासत से दूर रहो। ये 70 सालों की तारीख का भयानक सच है, अपनी जगह ये बहुत बड़ा सच है। बट बहरहाल सवाल ये है कि भला वीडियो कॉल से दूसरे देश में बैठकर मलूकियत में लिपटी जमहूरियत की बका की जंग क्या लड़ी जा सकती है? ये आज जानने की कोशिश करेंगे। क्या सियासी बसीरत कहती है कि हाथ में हथियार हो उसे गाली देकर ही ज़ेर कर दो? अकल दंग है बहरहाल के स्टेज पर वो अहले बसीरत खड़े हैं नाजरीन कि जिनके बड़ों यानी कि मुफ्ती महमूद, शाह अहमद नूरानी, जुल्फ़िकार भुट्टो ने आईन पाकिस्तान की बुनियाद रखी, और आज ये नस्ल एक आईनी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से बेदखल करना चाहती है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। का शुक्रिया। आमिर डोगर साहब को खुशामदीद कहते हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं पीएमएलएन की जानिब से। लास्ट बट नेवर द लीस्ट वी हैव सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब JUIFA की जानिब से। नाज़रीन, कहते हैं, मुसद्दिक मलिक साहब आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ। दे से ना द फर्स्ट कैजुअल्टी इन वॉर इज़ द ट्रूथ। आजकल आप लोगों के जलसों में पॉलिटिकल एजिटेशन और हुकूमत के दरमियान पहली कैजुअल्टी मीडिया बन रहा है, जिसके ऊपर आज मौलाना साहब भी बरसे, मरियम बीबी भी नालाएं। मैं कुछ हेडलाइंस देख रही थी अखबारों की सर, एक ट्रिब्यून उठा के देख लीजिए, हेडलाइन है ये, ऑपोजिशन फेल्स टू गिव क्लियर एक्शन प्लान एट लाहौर रैली। फ्रंट पेज के ऊपर लिखा है कि मार्ड बाय मिसमैनेजमेंट द मच हाइप्ड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट
concluded on Sunday without presenting a clear action plan for taking the anti-government movement. پھر آگے جا کے مزید اس کے اندر لکھا جا رہا ہے contrary to expectations, یعنی کہ امیدوں کے برخلاف لاہور ریلی hosted by PMLN was not as impressive. Tribune, The Nation کہتا ہے ہیڈ لائن میں falling short of numbers PDM announces big plans, یعنی کہ نمبر گیم مضبوط تگڑی نہیں تھی, falls short of plans. اسی طرح سر ڈان کو اگر آپ دیکھ لیجئے, ڈان کہتا ہے اٹ واز اے لارج نمبر آف پیپل, مگر کہیں نہیں تاریخ رقم کر دی. قرارداد پاکستان سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں مولانا صاحب. مریم بی بی کہتے ہیں پاسبلی لاہور کی, مے بی لاہور کی سب سے بڑی تاریخ کی یہ ریلی. ایسا کچھ بھی نہیں لکھا. کیا آپ لوگ میڈیا پہ برس رہے ہیں اپنی نااہلی نالائکی کے لیے, یا عوام کے رسپانس کی وجہ سے؟ چاہتے کیا ہیں؟ جی, ایک تو آپ ڈان کو کیے کرائے پہ پانی پھیر رہی ہیں, کیونکہ ڈان نے جو رپورٹنگ کی اس کو اگر آپ اس کا موازنہ کریں دیگر جو آپ ہیڈ لائنز پڑھ رہی ہیں تو آپ کو فرق اداروں کا سامنے آ جائے گا بالکل. اور میں تو کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا, لیکن دو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. کیونکہ آپ کے پاس تحقیقی ٹیم ہوتی ہے, تو آپ کی تحقیقی ٹیم جو ہے وہ اینالائز کر سکتی ہے کہ کل 2 بجے کے قریب جلسہ 6 بجے شروع ہوا, 2 بجے کون سے چینلز تھے اور کون سے صحافی تھے جنہوں نے اس کو فیلئر ڈکلیئر کر دیا. وہ ایک دفعہ مجھے کسی نے سنایا ایک لطیفہ کہ کل رات KGB کے دفتر میں ڈاکہ پڑا اور آنے والے 10 سال کے الیکشن کے ریزلٹ چرا لیے گئے. تو یہ تو بالکل اسی طرح کی رپورٹنگ کی کہ جو 6 بجے جلسہ شروع ہونے والا ہے 2 بجے کون سے صحافی تھے, نام لیجئے کون تھے؟ میں نے بیٹھ کے کلپس دیکھے ہیں سر. میں نے منصور علی خان کا دیکھا ہے, حامد میر کا دیکھا ہے, کاشف عباسی کا دیکھا ہے, نسیم زہرا کا دیکھا ہے, سلیم بخاری کا دیکھا ہے, اپنا تو خود بولا. تو کون سے یہ صحافی ہیں جنہوں نے پہلے اس کو انپریسو قرار دیا؟ آپ ایسا کیجئے کہ آپ 2 بجے کے قریب ٹیلی ویژن چینلز کی کوریج آپ بتا دینا وہ سر, نکال آپ مجھے کن کاموں میں لگا رہے ہیں, آپ بتا دیجئے, خود ڈنکے کی چوٹ پہ نام لے کے بتائیں آپ کو کون بائس لگ رہا ہے. میں آپ کو اسی طرف ڈائریکٹ کر رہا ہوں جو آپ کا کام ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا کہ یہ کام نہیں ہے سر کہ میں ابھی بیٹھ کے دیکھوں کہ کون سے کالیگ نے 2 بجے کیا خبر دی تھی. آپ کی مرضی ہے, آپ مت کیجئے. آپ کا اگر کام ہی یہ نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں اور اگر آپ لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ نام لے کے نہیں بات کر سکتے, از اٹ نہیں سر, یہ وہی بات ہے کہ ہم سارے سیاستدانوں کو کرپٹ کہہ دیں, ہم سارے سیاستدانوں کو نالائق کہہ دیں, یہ وہی والی بات ہے نا. نہیں, ایسی وہی والی بات نہیں ہے. میں نے موازنہ کیا. مولانا نے کہا ہے کہ DG ISPR نے پورے میڈیا کے اوپر دباؤ ڈالا ہے. آپ میری بات نہیں سن رہی ہیں اس وجہ سے کہ آپ سننا نہیں چاہتی ہیں. اگر سننا چاہتی ہیں اور اجازت دیں گی تو میں بات کروں گا, جب روکیں گی میں رک جاؤں گا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ تمام صحافیوں نے یہ کیا ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ تمام چینلز نے یہ کیا ہے. یہ بہرحال ہمیں 1 بجے پتا چل گیا تھا, کیونکہ اداروں کے لوگوں نے, اداروں کا مطلب ہے صحافیوں نے, اداروں کا مطلب ہے چینل کے لوگوں نے ہمیں فون کر کے کہا تھا کہ ہم پہ بوجھ ہے, ہم پہ وزن ہے. یہ ابھی جلسہ شروع ہونے میں 5 گھنٹے رہتے تھے, اور 2 بجے میں آپ کو انالیسز اور تجزیہ کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں, اگر آپ سمجھیں یہ آپ کا کام ہے تو وہ دکھائیں سارے کلپس جو کہہ رہے تھے 2000 لوگ, 3000 لوگ, 4000 دو سوال. یہ کیسا وزن تھا جو سب چینلز آپ کی فوٹیجز دکھا رہے تھے, نمبر 1. اور سر نمبر 2, آپ لوگ جب فوج کے سربراہان, انٹیلیجنس کے ہیڈز, ISPR کے نام لینے سے کتراتے نہیں ہیں, آپ لوگ صحافیوں سے ڈرتے ہیں؟ نام لیں. بری بات, میں لے لوں گا, کوئی نہیں. آپ کے کون سے اتنے کو بڑے آپ لوگ ہیں کہ آپ کا نام نہیں لیا جا سکتا, لیکن میں نہیں لینا چاہ رہا. بالکل کھڑپینچ نہیں ہے. وہ کرنی آپ کے پاس کل سارے لاہور نے, پورے پاکستان نے دیکھا ہے 2 بجے کس کس چینل نے ڈکلیئر کیا فیلڈ جلسہ. آپ کس کو کہہ رہی ہیں یہ تمام باتیں؟ یہ دنیا دیکھ چکی ہے ساری بات. لیکن دوسری جو اہم بات میں آپ سے کرنے لگا وہ یہ ہے کہ جب جلسہ شروع ہوا ہے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, اتنی بڑی جگہ تھی جتنی عمران خان کے جلسے کی تھی. اگر وہ فل تھا اور یہ فل تھا اور یہ فیل ہے تو وہ بھی فیل تھا. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ مولانا رضوی کا جنازہ ہوا ہے. اگر وہ فل تھا اور یہ فل تھا تو آپ نے اس دن کہا لاکھوں لوگ آئے تدفین کے لیے, آج آپ نے کہا لوگ نہیں آ رہے. آپ نے 2 بجے والی فوٹیج کیوں دکھائی, آپ نے جلسے کے آخر کی فوٹیج کیوں دکھائی, جب جلسہ چل رہا تھا کہ اس فوٹیج کے اوپر اگر وہ وہی جگہ کے اندر وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی تو فیل کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ سوال تو آپ کو پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اب فیل کس. سر میں مولانا صاحب آپ کے پاس آؤں گی, کیونکہ میں نے بھی آپ کو ابتدائیے میں سنایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو 1940 میں ہمیں لے گئے اور کہا کہ بھئی یہ تو قرارداد پاکستان سے اس کو تشبیہ دے دی. مریم بی بی نے کہا کہ پاسبلی لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے. تو سر یہ اس کو مس انفارمیشن کہیں یا بس صرف اپنا ایک رائے کہیں, کیا کہیں اسے؟
بہت شکریہ مہر. ہم تو دکھائیں تو مارے جاتے ہیں, نہ دکھائیں تو مارے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں پی ڈی ایم کی پوری قیادت کو, بالخصوص پی ایم ایل این کو اور ان کی قیادت کو, ان کی کارکنوں کو, مصدق ملک صاحب کو, خواجہ سعد رفیق کو, جتنے بھی ہمارے پی ایم ایل این کی قیادت, صف اول کو, صف دوم کو, تمام کارکنوں کو, جمعیت علماء اسلام کی کارکنوں کو, دیگر پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے تمام کارکنوں کی قیادت کو ایک بے مثال اور بے نظیر اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں اور پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ واقعی ایک تاریخ ساز اجتماع تھا. اس کی حیثیت ایک ریفرنڈم کی تھی. عوام نے فیصلہ سنا لیا, لاہور کی عوام نے. ڈوگر صاحب, آپ کی حکومت کی فہم یا میچورٹی یا پولیٹیکل ایکیومن کے اوپر تو ماتم ہی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ انگیج نہیں کر سکتے اپوزیشن کو. آپ ایک پولیٹیکل سرٹنٹی اور سٹیبلٹی اس ملک میں قائم کرنے کے اوپر فیل ہو چکے ہیں, جو مارکیٹس ڈرائیو کرتا ہے, جو آپ کی اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے, جو آپ کی اسٹاک مارکیٹس کو لیڈ آن کرتا ہے. سو دس از اے بگ فیلئر آن بہاف آف یور گورنمنٹ, پاسبلی دا لارجسٹ فیلئر آئی کیپ سیئنگ ایوری ویئر. مگر یہ کہتے ہیں یہ ریفرینڈم تھا اور اسی کی بنیاد پہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن آپ کو دے دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مہر. سب سے پہلے تو آپ نے جو ابتدائیہ بیان کیا وہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا اچھا اس نے اپنے سیاسی تجزیہ اور حالات حاضرہ پر کھل کر جس طرح آپ نے چیزیں بیان کی اور بہت سارے سوالات کا آپ نے خود ہی جواب دے دیا. اور جو شروع میں آپ نے میڈیا کے اوپر بات کی, تو آج جو اپوزیشن تو میرے پورے سچ کو آپ تسلیم کر رہے ہیں, خراج تحسین دے رہے ہیں نا, کہ سیاسی بصیرت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کی حکومت میں. میں پورے سچ کو کر رہا ہوں اور میڈیا کو جس نے آج ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور ایک نشانہ بنایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ کل کے جو پورے جلسے کا مین آف دی میچ تھا وہ ڈرون کیمراز تھے جو تمام چینلز کے وہاں چل رہے تھے, اور انہوں نے ایکسپوز کیا کل کے پی ڈی ایم کے جلسے کو. اور اس کا ابھی آپ نے غصہ دیکھا میرے بھائی, جو سویٹ اور بڑا تحمل مزاج آدمی ہے مصدق ملک, آج ان کو بھی میں نے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا. یہ اس کا ریئیکشن ہے. اور پھر تازہ آج کیونکہ ڈانٹ بھی کھائی ہے مریم نواز سے, جس طرح آج مریم چیخی ہیں, چلائی ہیں اپنی لاہور کی تنظیم پر, لاہور کے اراکین اسمبلی پر, کہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوا, ایک ایک گلی میں, محلے میں, ایک ایک حلقے میں وہ گئیں, پوری طرح انہوں نے موبلائزیشن کی اور پورے ملک کو, پورے پاکستان کو ایک امپریشن تھا کہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. لیکن کل جس طرح یہ ایکسپوز ہوئے, چند ہزار لوگوں کا یہ جلسہ کیا کہ جی آر ہو جائے گا, پار ہو جائے گا, پتہ نہیں 13 دسمبر کو کیا ہو جائے گا. وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عزت رکھنے والا ہے. کل یہ خود بے نقاب ہو گئے. آج اگر آپ ٹون اور ٹینر اور باڈی لینگویج دیکھیے پی ڈی ایم کے لیڈرز کی, تو ڈائریکٹ دروازے, براہ راست دروازے لگ رہا ہے کہ مکمل شٹ آف ہو چکے ہیں ڈائیلاگ کے لیے, چاہے وہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. سو ویئر ناؤ, ادھر سے آگے کدھر جائیں گے اب ہم ایک وقفے کے بعد؟ واپس آنے کا شکریہ. ایک تو سینیٹر مصدق ملک صاحب, آپ کی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کی جماعت کے اندر آج سی کے اندر بڑی ذرا ہیٹڈ ڈیبیٹ رہی ہے, بڑا ناراضگی ظاہر کی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی برسے ہیں, مریم بی بی بھی بولی ہیں کہ اب عہدے جو ہیں وہ شکلیں دیکھ کے نہیں, ڈیلیوری اور کارکردگی پہ بانٹے جائیں گے, اور 5 لاکھ کے لوگ ایکسپیکٹڈ تھے. قیادت پریشان دکھائی دی. موجود تھے آپ ادھر؟ جی میں بالکل موجود تھا, شروع سے لے کر آخر تک. اچھا, تو آپ سے سوال آپ کا پہلے والا ہے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جی. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے جو میں میڈیا میں سن رہا ہوں. وہاں پہ 2 علیحدہ باتیں ہوئی ہیں. پہلے تو سب نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ ایک تاریخ ساز جلسہ تھا اور سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا. پھر ایک سوال کے جواب میں تنظیم سازی پہ گفتگو ہو رہی تھی, جس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں, کیونکہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ بڑا ہے اور بڑا سخت مقابلہ ہے آگے بڑھنے کے لیے, اس وجہ سے ہمیں تنظیم سازی کے اندر اب ان لوگوں کو لانا چاہیے جو کارکردگی دکھاتے ہیں, اور جو لوگ کارکردگی نہیں دکھا رہے, جزا لوگوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی, یہ بھی کہا طے ہونا چاہیے. نہیں بھائی, یہ انہوں نے نہیں کہا, میرے سننے میں یہ نہیں آیا. میں وہاں پہ موجود تھا تھرو آؤٹ, صرف میں چائے لینے گیا ہوں
اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے چائے لے کر واپس آئے اس دورانیے میں انہوں نے کہا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ اس دورانیے میں مجھے لگتا ہے ڈوگر صاحب اندر آ گئے تھے جب آپ باہر گئے تھے, ارے کیونکہ وہ نہیں بہت بھائی, ہنس رہے ہیں. میں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوئی ہے گفتگو, دو علیحدہ گفتگو. اگر آپ نے اس گفتگو کی بات کرنی تو آپ کو پہلے, اگر آپ کے پاس تمام اطلاعات ہیں تو آپ کو باقاعدہ وہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ون آفٹر اندر لوگوں نے تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ تاریخ ساز تھا. مگر جب تنظیم سازی پہ بات ہونی شروع ہوئی تو پھر یہ بات ہوئی کہ جو لوگ ذمہ داریاں نہیں نبھاتے, جو لوگ اپنا فرض پورا نہیں کرتے, ان لوگوں کو ٹھیک ہے. اس وقت ٹھیک ہے, نیا یہ ڈوگر صاحب آپ بڑا ہنس رہے ہیں, میرے پاس تو ہیں اپنی خبریں, آپ کے پاس کوئی خبر ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اینڈ آف دا ڈے آپ سب چائے پانی تو ساتھ ہی پیتے ہیں بیٹھ کے, ٹاک شوز میں نہ بھی اگری کریں. عرض یہ ہے کہ آپ خود بتائیں, اب آپ بات کریں گی تو ظاہر ہے پھر مصدق ملک صاحب پھر آپ سے لڑیں گے, میڈیا سے لڑیں گے. ایک جو پوری ہائپ تھی نا, ہائپ جو تھی نا پورے پاکستان میں ایک جو بنائی ہوئی تھی انہوں نے کہ جی پتہ نہیں کتنا بڑا جلسہ ہوگا, کتنا بڑا طوفان آ جائے گا, کتنا بڑا عوامی سمندر ہوگا. 11 جماعتوں نے مل کر زور لگایا اور اس راؤنڈ کا آخری جلسہ تھا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, اور ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی, یہ ایکسپوز ہو گئے. سر چوہا بھی زہریلا ہو سکتا ہے, آپ کیوں نہیں یہ بات سمجھتے ہیں؟ آپ فرسٹ ٹائمرز ہیں, آپ کیا بڑا نقصان کر کے ہی سیکھیں گے دوسروں کی طرح؟ نہیں, ہم بڑا نقصان نہیں کریں گے. یہ ہم آخری ٹائم تک یہ چاہیں گے کہ یہ جمہوریت آگے چلے. یہ بڑی ہچکولے کھاتی ہوئی جو سر جمہوریت اس طرح آگے چلاتے ہیں اپنے, سر جمہوریت اس طرح آگے چلاتے ہیں حزب اختلاف کو للکار کے. میں آج دیکھ رہی تھی, مجھے اجازت دے سر جی ڈوگر صاحب, میں اجازت دیجئے مولانا صاحب, آج میں دیکھ رہی تھی سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, بڑے تنزن آپ للکارا گیا حزب اختلاف کو کہ استعفے پیدل آ رہے ہیں, استعفے دینے کہ نہیں دینے, دسمبر سے جنوری سے اب فیبری, بہت زیادہ تنزن کیا گیا اور کہا گیا کہ کیونکہ پلے کچھ ہے نہیں اس لیے کیا جا رہا ہے. سینیٹر فیصل جاوید نے تو کہا کہ کل ہی دے دیں, ہم قبول کر لیں. یہ بار بار کہا جا رہا ہے. اسپیکر کو دیں اسد عمر صاحب نے کہا, فردوس بی بی کہتی ہے کہ یہ پیدل چل کے آ رہے ہیں. اسی طرح شیخ رشید صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اسمبلی سے گن صاف ہو, ان لوگوں کا ماننا تھا. تو سر آپ دے کیوں نہیں دیتے؟ ایک ویلڈ سوال, گو کہ میں ان کی حکمت عملی سے نہیں اتفاق کرتی, ناٹ میچور, بٹ سر آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی ایک سے دوسرے سے تیسرے مہینے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں سمجھ گیا, قوم بھی سمجھ گئی. ذرا مجھے بولنے دیں اگر آپ کی اجازت ہو. دیکھیے آپ کن لوگوں کے حوالے دیتے ہیں؟ آپ فیصل کے حوالے دیتے ہیں, آپ مجھے شیخ رشید کے حوالے دیتے ہیں, آپ اس قسم کے لوگوں کے حوالے دیتے ہیں جس کا کوئی مستند شخصیت نہیں ہے, نہ کوئی معتمد شخصیت ہے. وہ آپ مجھے اس قسم کے لوگوں کے حوالے دیں جو عوام کی نمائندگی کر سکتا ہو. سر یہ تو شیخ صاحب نے آپ لوگوں پہ بھی سوال اٹھائے, پی ڈی ایم میں ماں سوائے بلاول کے کون سا لیڈر ہے جو منتخب ہے؟ یہ کہ شیخ بلاول کو پورے صوبے کی مینڈیٹ ان کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. بلاول کا تو کہا سر وہ ہے منتخب, اور کون ہے منتخب پی ڈی ایم کے سٹیج پہ؟ یہ شیخ رشید اس کے علاوہ کہ وہ عمران خان ان کو چپڑاسی کی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے. سر مجھے ایک بات بتائیے گا, اب سر جو حیثیت اور قیمت ہے وہ عام آدمی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈوگر صاحب یہ ان نے کتے کی حیثیت, عام آدمی کی زندگی, یہ آپ اس کا فیصلہ ضرور کر دیجئے گا. مجھے یہ بتائیے گا پہلے مولانا صاحب, 2007 میں مشرف صاحب کے صدارتی انتخاب کے خلاف تمام 64 سیٹوں کے اوپر استعفے آ گئے. تو مولانا صاحب نے تب استعفیٰ نہیں دیا کیونکہ اپنی صوبائی حکومت بچانی تھی, بلکہ حافظ حسین احمد صاحب نے جب استعفیٰ پیش کیا تو مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ یہ شاید سرخیاں بنی تھیں, ان کی ناراضگی تھی فضل الرحمان صاحب کی, انہوں نے کہا امام سے پہلی سلام پھیر کے بیٹھ گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ سر کہ آپ مجھے اس بات کی میں سمجھ گیا, آپ مجھے بات کرنے کی وضاحت دیں, مجھے موقع دے کہ میں وضاحت کروں. دیکھیں, جب مشرف نے حدود آرڈیننس کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, حقوق نسواں بل کے حوالے سے ایک ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کی, اس میں ایم ایم اے کے اندر 2 رائے تھی. ایک یہ کہ ہم نے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونا ہے, ایک رائے یہ تھی کہ نہیں ہونا ہے. اس دورانیے میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے مشاورت سے پہلے, فیصلے سے پہلے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا, لیکن اس وقت میں بھی منسٹر تھا پروونشل,
اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی جس میں مولانا صاحب بھی شریک تھے، جس میں قاضی حسین احمد مرحوم بھی شریک تھے، ہم سب شریک تھے. بالاتفاق یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے استعفے نہیں دینے. اسی اجلاس میں قاضی حسین احمد نے کہا ڈکٹیٹر کے خلاف آپ نے استعفے نہیں دیے، گو کہ آپ کو اس کے بل یاد آ رہے ہیں، مگر آپ نے عامر کے خلاف ڈکٹیٹر نہیں دیے. میری بات سنیے نا، ان کے خلاف آپ نے ضرور وہ کہ خود کیا استعفے. میرا سوال ہے نا، میل بی بی آپ کا سوال تو آپ نے 10 سوال تو آپ نے کیا، ابھی مجھے مشرف ان سے بہتر تھا. موقع دیجیے یار. کدھر بہتر تھا؟ کس نے کہا کہ بہتر تھا مشرف؟ یہ ان کا مہرہ ہے، یہ مشرف کے ساتھ نہیں تھا. 12 اکتوبر 1992 میں یہ مشرف کے ساتھ نہیں تھا، یہ ریفرینڈم کے مشرف کے ساتھ نہیں تھے، یہ تو ان کا مہرہ ہے. نہیں دیے کیا لاجک کیا تھی مجھے بتائیں؟ وہ تو عامر تھا، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ تھا. کیوں دے دوں استعفیٰ؟ وہ اس وقت کی بات آپ چھوڑیے، آج کی بات آپ کریں. میں کیوں چھوڑوں سر؟ یہ دورے میں آر کیوں چھوڑ دیں سر؟ اگر یہ دورے میں آ رہے ہیں تو ان کو منظر عام پر لانا چاہیے. یہ تو نہیں پیک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے. آپ کے اصول جب آپ کو یاد آتے ہیں زندہ ہو جائیں. تو پھر یہ بات بھی کرے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خودکشی کر لی، ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ وہی والی یہ پاکستان کی روایت سیاست میں کب ختم ہوگی کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں پہلے دوسرے کو دیکھو. ابھی سائیکل کہاں ہے؟ انہوں نے آپ سے سوال کر رہی ہوں، ان کا سوال میں ان سے کروں گی. یونیورسٹی کہاں ہے؟ آپ نے اپنے دورانی صاحب کی چیف منسٹر سے بچانے کے لیے استعفے تب نہیں دیے because it politically suited you. ایک عامر کے خلاف آپ لوگوں نے اجتماع کر کے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں دیں گے. ادھر تو پھر گریز ہے نا سر، ادھر فیفن کی رپورٹس ہیں، دیگر رپورٹس ہیں جو الیکشنز کو فری اور فیئر کہہ دیتی ہیں. دیکھیے میر بی بی اگر آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ حافظ حمد اللہ کو اور جمعیت علماء اسلام کو فورس کر رہا ہے تو آپ کو یہ ذمہ داری مبارک ہو. اگر آپ مجھے بولنے کی موقع اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہوتے تو آپ ذمہ داری کہہ دیتے ہیں کسی جرنلسٹ کو دی گئی ہے. دیکھیں نا، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں. کیوں آپ کو سوال اچھا نہیں لگے گا تو مجھے کسی نے ذمہ داری دی ہے، کل کو کہیں گے پیسہ دیا. بات کرتے ہیں نہیں، جب آپ مجھے بولنے نہیں دیتے، آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیتے، آپ بول رہی ہے. سر اگر میں آپ کو بولنے دوں یا نہ دوں، آپ مجھے بولنے دیں یا نہ دیں، کسی کی کریڈیبلٹی پہ سوال نہ اٹھائیں. میرا کام ہے، میں کریڈیبلٹی کو چھوڑیے نا. کیوں چھوڑوں سر؟ ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے. 31 جنوری تک انہوں نے مستعفی ہونا ہوگا اس کٹ پتلی کو. ٹھیک ہے سر، وہ کٹ پتلا جو تھا اس کے خلاف ریزائن کیوں نہیں کیا؟ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں. کو مستعفی ہونا ہے، اس حکومت کو جانا ہے یہ امپورٹڈ اور سلیکٹڈ طبقے کو جو ملک کی ریاست پر قابض ہے، جمہوریت پر قابض ہے، ڈنڈے کے زور پر مسلط ہے، اس کو جانا ہوگا. مولانا صاحب میرے 2 بڑے معصوم سوال ہیں اور آپ برائے مہربانی میری ذات پہ یا میری انٹیگریٹی پہ سوال نہ اٹھائیں، بس ان کے جواب دے دیں. مجھے یہ بتا دیجئے سر، آپ بھی مہربانی کریں مجھے پھر بولنے کا موقع دیں. میں آپ کو بولنے کا وقت دے رہی ہوں. مجھے بتائیے کہ کیوں نہیں 2007 میں صدارتی انتخاب کے خلاف ریزائن کیا تھا، یہ بتا دیں. اور سر وہ بات جو مولانا نے کی تھی 2014 میں جب 126 دن یہ لوگ بھی غیر آئینی ڈیمانڈز لے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں تب بھی کہہ رہی تھی کہ آپ ریزائن نہیں مانگ سکتے، ایک منتخب وزیر اعظم تھے تب تو مولانا صاحب کی ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ ٹھاٹے مار رہے تھے سمندر کی طرح، اور کہہ رہے تھے ایک بار ہجوم آئے گا اور ریزائن مانگ لیں گے اور سسٹم لے جائیں گے. یہ کون سی روایت ہے؟ آج آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے بس بات کی بات ختم ہو گئی، اب بیچ میں پھر بولیں گے آپ؟ نہیں اب اس کا ہی جواب دیجیے. یا بولیں گے پھر آپ مہربانی کر کے خاموش رہے، مجھے بات کرنے کا موقع دیں. 2007 میں آپ خاموش رہے ڈوگر بھائی، آپ تو حکومت میں، آپ کو بولنے کا کیا؟ آپ میری بات سنیے نا، پھر جواب دیں. حافظ صاحب آپ ہی بول رہے ہیں، پھر جواب دیں. آپ یہ بتائیے آپ نے جنوبی پنجاب میں کون سا انقلاب لایا ہے؟ میں انکار کرنے والی نہیں ہوں سر، میں آپ کو سوال کرنے والی ہوں اور سوال میرا بنتا ہے، میں ایک وقفہ لے لوں. سوال یہی ہے کہ پھر یہ سارا بغض عمران میں ہی ہو رہا ہے کہ یہی ایک فساد کی جڑ ہے اس پورے سسٹم. حکومتیں آپ کی صوبے میں ہوں تو آپ کہتے ہیں حکومتیں ہماری ٹچ نہیں کرنی اور وفاق میں دے دیں گے، کام جو کرنا ہے کر لیں گے. تو سر یہ ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد مصدق صاحب آپ بھی بتائیں گے سویلین بالادستی اپوزیشن میں بیٹھ کے ہی کیوں آپ لوگوں کو یاد آتی ہے. وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ناظرین ہمارا کام ہے سوال اٹھانا، سوال اٹھاتے رہیں گے. درخواست ہے اپنے دوستوں سے کہ انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی آف جرنلسٹ پہ نہ سوال اٹھائیں، اور اٹھائیں تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھائیں اور ثابت کریں اور پروفس لائیں، اور ہمیں اپنے کام سے میک شور کہ ہم اس کرسی سے اڑ جائیں یا یہ قلم چھوڑ دیں. یہ بات ضرور ریکویسٹ ہے کیونکہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہمیں بھی بلینکٹ سٹیٹمنٹس یا لوگوں پہ کرپشن کے الزام نہیں لگانے چاہیے ایویڈنس کے بغیر. اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. مگر سینیٹر مصدق صاحب مجھے وقت کی قلت ہے، مجھے ایک بات بتائیے گا کوئکلی، کیا سیاسی مداخلت سٹیج پہ کھڑے ہو کے ختم ہوگی؟ لنڈن میں بیٹھ کے ویڈیو کالز کے تھرو سیاسی مداخلت ختم ہوگی؟ جی اسی طریقے سے ہوگی. آہستہ آہستہ پریشر بلڈ کریں گے، لوگوں کی کانشیسنس میں لے کر آئیں گے. پہلے تو یہ آپ دونوں نے 2-3 مرتبہ ذکر کیا
تو میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کے کوئی بات بھی آپ کے دل پہ گراں گزری یا ڈوگر صاحب کے گراں گزری. میرا مقصد تو یہ نہیں تھا, میں نے نہیں آپ کی کوئی بات نہیں گراں گزری, بس اپنے میں دوست حافظ حمداللہ صاحب کی بات گراں گزری, بٹ انشاءاللہ وہ آئندہ نہیں کریں گے. چلیں بولیے, جی آپ میں تو بتائیے. اس وجہ سے کہا کہ آپ ذرا چیک کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے اگر آپ کو میری باتیں سے دل آزاری ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہے گی صحت تندرستی کے ساتھ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے یہی طریقہ کار ہے جس کی آئین اجازت دیتا ہے. آئین اجازت دیتا ہے پارلیمان میں مقدمہ بڑھانے کی, وہ راستے بند کر دیے گئے. آپ نے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن دیکھا, اس کے بعد آپ نے فیٹف کے بلز دیکھے. پھر اجازت دیتا ہے آئین کے آل پارٹی کانفرنس کے ذریعے کو بات چیت کی جائے اور سیٹلمنٹ کی جائے. وہ راستہ مسدود ہو چکا ہے. ملک جنگ میں چلا گیا. وزیر اعظم نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھیج دیا. ایک آئینی مقدمہ تھا گلگت بلتستان کا, انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھیج دیا. جب یہ کرونا والا آیا مقدمہ تو انہوں نے اسپیکر صاحب کو صبح کہا کہ تم کہو بلا لو, اور اسی وقت جلسہ کیا اور کہا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں تاکہ کوئی نہ آئے. تو وہ بھی راستہ بند ہو گیا. تیسرا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک جس میں تشدد نہ ہو, آپ لوگوں کا مقدمہ لے کر سڑک کے اوپر آئیں. تو ہم تیسرا راستہ, اب تیسری منزل تک پہنچ چکے ہیں اور لوگوں کی کانشیسنس میں یہ لا رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اچھا لوگوں سر, کو وقت کی بتا رہے قلت ہے ہیں اس کہ لیے پھر آپ کو ٹوکوں گی اور سوال پوچھوں گی. ہر ادارہ آپ کو مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے انکلوڈنگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, اور آپ یہ کرنا نہیں چاہ رہے. آپ لوگ حکومتوں میں بیٹھ کے نہ استعفے طلب کرتے ہیں نہ اپنا سٹینڈ لیتے ہیں. یہ اصول سارے آپ کو اپوزیشن کے اندر یا لنڈن میں بیٹھ کے یاد آتے ہیں؟ نہیں بالکل قطعاً نہیں جی, قطعاً نہیں. ایک بات ایسا کرتے ہیں, آپ کو تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی سے, لیکن کوئی بندہ قرآن پہ حلف لے لے کہ جیسے ہی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے یہ دوبارہ سے NRO نہیں کریں گے. آج بھی انہوں نے NRO کہا ہے, جیسے ہمارے ساتھ یہ 5 مرتبہ ہو چکا ہے. اور وزیر اعظم صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر ہٹلر کو یو ٹرن لینا آتا تو بہت بڑا وہ لیڈر ہوتا. تو آپ مجھے یہ بتائیے, کوئی حلف نہیں لے سکتا, کوئی اعتماد نہیں کر سکتا. آج آپ گفتگو کے لیے بیٹھے, کل NRO کا نعرہ لگ جائے گا, 5 تو ان وزیر سے جو ہے بات نہیں ہو سڑک پہ آ سکتی, جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں ہو سکتی, تو بات کرنی کس سے؟ نہیں دیکھیے اسٹیبلشمنٹ سے, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اپنا مقدمہ, میں نے آپ کو سسٹمیٹک بتایا, پارلیمان میں انہوں نے ہمیں چوک کیا, انہوں نے پارٹیز میں سمجھ گئی, پولیٹیکل بات کس سے ایپریٹس کریں کے گے اندر سر؟ ہمیں کہیں نہ کہیں تو حل نکلنا ہے. They won't resign. جی دیکھیے اب پریشر, دیکھیے آپ یہ جو پورا یہ کر رہی ہیں پروگرام, اور پروگرامز ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے. جو بار بار یہ کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بڑا چھوٹا تھا جی, 3000 لوگ یا 2000 آئے. لوگ جو آئے وہ آئے, انہوں نے دیکھا اگر 2000 آنے اور لاکھ آنے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ تکرار کا ہی کی. چلیں بہت بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی. ڈوگر صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, موقع ہی نہیں ملا, مگر سوال انہی سے آج زیادہ کرنے پڑے کہ جن کو زیادہ گلا ہے سسٹم سے, اور واقعی سسٹم گلا ہوا ہے, واقعی سویلین بالادستی اس ملک کا ایشو ہے, واقعی مہنگائی بے روزگاری نے عوام کو جو ہے وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے. مگر یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ JUI نے اپنے ریزگنیشنز نہ چیئرمین سینٹ کو دیے تھے نہ ہی اسپیکر کو دیے تھے. مولانا کو شاید ضرور پکڑا دیوں. ہمارا سوال ہے, ہمارا کام ہے سوال کرنا, سوال کا جواب دیا کریں. انشاءاللہ خیر ہوئے گی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.